बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन लोगों को इमरान खान साहब की बात में खौफ की झलक महसूस नहीं हुई और उनके ऐलान में दहशत नंगा नाचती हुई नज़र नहीं आई, यानी कि कितने वो खौफजदा थे, वो जाके अपनी भैंस चराए, उसको फिर मेरा मतलब कोई और काम करना चाहिए। तो इमरान खान साहब पिछले 6 मई से वो लॉन्ग मार्च खेल रहे थे। आज भी वो लॉन्ग मार्च उन्होंने कहा, लेकिन लॉन्ग मार्च से मुकर गए, भाग गए। बात मुहासरे तक आई है, बात धरने तक आई है। वो भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे डिपेंड करता है कि लोग कितने बाहर निकलते हैं, और इमरान खान साहब खुद निकलने को तैयार नहीं हैं। खौफज़दा इतने हैं कि बनी गाला का अपना घर छोड़ के KPK में जा बसे हैं और वहाँ से पाकिस्तान या इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर होंगे, देख के लोग कितने बाहर निकले हैं। मैं इसको थोड़ा सा अगर समराइज़ करूँ तो वो ये है कि देखें कि पाकिस्तान में लॉन्ग मार्चेस की एक हिस्ट्री है। लॉन्ग मार्च का जो लफ्ज़ है, ये जो तहरीक है, ये मुस्तार ली गई हुई है मौज़े तंग से। मौज़े तंग ने जो इनकलाब बर्पा किया था चीन में, वो लॉन्ग मार्च के आखिरी जो था ना जी, वो मरहला वो लॉन्ग मार्च का था। लॉन्ग मार्च क्या है कि आप मुल्क के एक कोने से उठें, अपनी कौम को इकट्ठा करना शुरू करें और फिर लोगों को साथ मिलाते जाएं, कारवां बनता जाए, और वो कारवां इतना हैवी, इतना चार्ज्ड हो कि फिर वो जो आपका मतलूबा टारगेट है, यानी कि दारुल हुकूमत, उसके ऊपर आप हमलावर हों और इतनी शिद्दत के साथ हमलावर हों कि आपके मुखालिफ आपका सामना ना कर सकें, तिनकों की तरह बह जाए। ये फ़िलासफ़ी है लॉन्ग मार्च की। आखिरी लॉन्ग मार्च पाकिस्तान में जैसा तैसा, पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च जिस तरह के भी होते हैं वो हुआ था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। इससे पहले 2014 में इन्होंने लाहौर से किया था इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च, जिसमें गुजरांवाला में जाके लॉन्ग मार्च की हवा निकल गई थी और इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते लॉन्ग मार्च जो है वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन चूँकि उस वक़्त 17 किस्म के जो जो कहते हैं कैंप ऑफिसेस, वो 7 चल रहे थे, GT रोड के ऊपर कायम थे, लाहौर से पिंडी तक। तो वो मेहरबानी थी जनाब ज़हीरुल इस्लाम साहब की, और करम नवाजी थी जनाब शुजा पाशा साहब की अब की, और फिर वहाँ पर उनको दस्तयाब थे अब्दुल अलीम ख़ान साहब और ATM जनाब जहांगीर तरीन साहब। और वो इंटरव्यू सामने आ चुके हैं कि बड़े भाइन तो लम्बे पै के सुनते जाके, ना इंतज़ामात थे लॉन्ग मार्च को संभालने के लिए, चलाने के लिए, ना कुछ और था। तो जहांगीर तरीन और अलीम खान ने इंतज़ामात अपने हाथ में लिए थे। फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता जान पड़ना शुरू हुई थी। फिर वो जो 100 दिन से ऊपर का धरना गया, और इतना बेअसर धरना था कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि अगर APS का सानिया ना होता तो इमरान खान साहब को फेस सेविंग, इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो गई थी। खाली कुर्सियों से खिताब फरमाया करते थे। लेकिन अब 2014 भी नहीं है, अब जनरल शुजा पाशा साहब नहीं हैं, तब भी नहीं थे तो ज़हीरुल इस्लाम साहब थे। अब ज़हीरुल इस्लाम साहब नहीं है, अब नदीम अंजुम साहब हैं, जिनकी तस्वीर भी नहीं आती। अब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब हैं, जो सरेआम खुलेआम कहते हैं कि हम एपॉलिटिकल हैं, हमारा पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। और शायद पाकिस्तान में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को अब की बार सियासत जो है वो अपनी ये जो बुद्धि होती है ना, जिसको अक्ल समझ कहते हैं, उसके मुताबिक खुद करनी पड़ रही है। तो लिहाजा बात शुरू हुई थी लॉन्ग मार्च से। 6 मई से शुरू हुए थे जलसे करने। इमरान खान साहब चकवाल का स्किप किया। चकवाल का स्किप करना जलसा, इसमें भी अकल वालों के लिए अल्लाह पाक ने निशानियां रखी हैं, समझने की ज़रूरत है। मैंने जानबूझकर ये चकवाल वाले जलसे को जो इन्होंने मनसूख किया था उस पर बात नहीं कही थी या की थी, तो वो चूँकि सेंसिटिव हो जाती हैं ये वाली बातें। तो ये इशारा था कि अगर चकवाल में जलसा होता है और फिर उसका मतलब ये होगा कि इनके सहूलतकार जो चकवाल से पेशावर तक जो एक लाइन बनी हुई है, वो कुमक वाली, वो जिसको हम कहते हैं सप्लाई लाइन, वो मौजूद है। फिर अगर ये जलसा मनसूख होता है तो इसका मतलब ये है कि कोई बहुत ज़्यादा मोहतात है और वो नहीं चाहता कि वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है और मज़ीद बदनाम हो। तो ये अकल वालियों के लिए इसमें निशानी है। अगर ये चकवाल वाला जलसा हुआ होता
اور تو پھر عمران خان صاحب بیک آؤٹ نہ کرتے لانگ مارچ سے. اس وقت عملی طور پر عمران خان صاحب لانگ مارچ سے بیک آؤٹ کر چکے ہیں. انہوں نے اپنے خطاب میں جو انہوں نے پریس کانفرنس میں پشاور میں کی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی لانگ مارچ کی ڈیٹ دینی ہے, تو لانگ مارچ کی ڈیٹ میں آپ کو دیتا ہوں 25 کو آنا ہے, اس قوم نے آزادی یہ بلا 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 بلا, میں آپ کو سری نگر ہائی وے کے اوپر ملوں گا 3 بجے. یہ کیڑا کھیت سوات مٹی لانگ مارچ. لانگ مارچ ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ملک کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, خطابات کرتا آتا ہے, مومنٹم بناتا آتا ہے, اور پھر جو گول ہوتا ہے, جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے. کیپٹل کا پھر محاصرہ ہوتا ہے, کیپٹل کو گھیرا جاتا ہے اور پھر لوگ ان کے آگے سرنڈر کر جاتے ہیں. مطلب اتنی وہ پاور لے کے لوگوں کی جو ہے وہ سمندر لے کے لوگوں کا ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یہاں پہ پائن کیا کہہ رہے ہیں, میں جناب آپ کو سری نگر ہائی وے پہ ملوں گا, تو اپنے منہ سے انہوں نے دھرنے کا بھی نہیں کہا. یہ پاکستان کا میڈیا اس کو لانگ مارچ بھی کہہ رہا ہے, اس کو دھرنا بھی کہہ رہا ہے. انہوں نے اپنے منہ سے دھرنا بھی نہیں کہا کہ ہم غیر معینہ مدت تک بیٹھیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 مطالبات ہیں, صاف شفاف انتخابات اور انتخابات کی تاریخ, جلد انتخابات. تو صاف شفاف انتخابات کے جی کہ چیف الیکشن کمشنر بھی تبدیل ہو, یہ ہو وہ ہو, ہوا نکل گئی ہے سر. اور یہ ہوا کیوں نکلی ہے؟ یہ عمران خان صاحب کو 2 پریشانیاں. ایک پریشانی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں. وہ جو بار بار انہوں نے اپنے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ جی کہ ہم پاکستان کی بیوروکریسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم پاکستان کی پولیس کے خلاف نہیں ہیں, ہم پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ ان کی فیملیز کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے لانگ مارچ میں شریک ہوں, اس میں مطلب احتجاج میں شریک ہوں, اور وہ فیملیز کی فیملیز آئیں. تو فوج نیوٹرل تھی تو وہ نیوٹرل رہے, یعنی کہ پہلے وہ تانا دیا کرتے تھے. عالمگیر صاحب وہ وال چاکنگ کر رہے تھے وہ اسکرین پرنٹنگ کے ساتھ کہ جانور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو آج وہ یہ کہنے پر آمادہ ہو گئے کہ جی کہ تسی پاویں جانور ہی رہو, نیوٹرل ہی رہو, سانو کوئی پرابلم نہیں, آپ نے بس جو ہے ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی. پاکستان کی سیاست کو اس وقت, پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی فوج کو, کیونکہ فوج کا ایک کریکٹر ہے پاکستان میں, اس کو جو چیز ڈکٹیٹ کر رہی ہے وہ ہے اکانومی. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اکانومی نمبر 1, اکانومی نمبر 2, اکانومی نمبر 3, یعنی کہ پاکستان کی سیاست کے پہلے زینے کے اوپر اکانومی ہے, پاکستان کی سیاست کے دوسرے زینے کے اوپر بھی اکانومی ہے, پاکستان کے تیسرے جو سیاست کا زینہ ہے اس پر بھی اکانومی ہے, اور آخری جو زینہ ہے اس پر بھی اکانومی جو ہے وہ کھڑی ہے, بال بکھرے ہوئے, پریشان حالوں میں. تو لہٰذا پاکستان کی سیاست کو جو ڈکٹیٹ کر رہی ہے, پاکستان کی ریاست کو جو ڈکٹیٹ کر رہی ہے, وہ پاکستان کی زبوں حال اکانومی کر رہی ہے, بال بکھیرے ہوئے, بین ڈالتے ہوئے, نوحہ کرتے ہوئے, جس اکانومی کے ساتھ ریپ, میں معافی چاہتا ہوں یہ والا لفظ استعمال کرتے ہوئے, عمران خان صاحب اور ان کے حمایتی اور ان کے چاہنے والوں نے کیا ہے. تو اس اکانومی کے ساتھ پاکستان میں کوئی رجیم چینج, کوئی حکومت چینج ہونا مشکل ہے. تو اگر تو اب یہ ٹوسٹنگ پوائنٹ ہے, اس وقت پاکستان کے بڑے بڑے صحافی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 29 تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں, 29 تاریخ کو اسمبلیاں, الیکشن سے مراد ہے انتخابات کا اعلان ہو رہا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی اور نومبر میں الیکشن ہوگا. جو قانونی اور آئینی تقاضا ہے وہ 90 روز کا ہے, اور 90 روز اگر آپ 29 مئی کو توڑتے ہیں تو 29 اگست کو 90 روز ہوتے ہیں. تو پھر الیکشن جو ہے وہ 29 اگست کے فوراً بعد ہوگا, یا 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے کرنا ہے. 3 مہینے کے بعد نہیں, 90 روز کے بعد نہیں, 60 اور 90 دنوں کے درمیان کرنا ہے آپ نے. تو نومبر میں قانونی اور آئینی, تو ہاں اگر کسی نے آئین کو لپیٹ کے ایک سائڈ پہ رکھنا ہے تو پھر ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اگر پاکستان کا دستور اور آئین پرویل کر رہا ہے تو پھر اگر الیکشن ہونے ہیں تو پھر وہ 29 مئی کو اگر اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں, یہ اگر بالفرض جو اس وقت افواہ چل رہی ہے, تو پھر 29 اگست تک انتخابات ہو جانے چاہیے. تو یہ نومبر والی ڈیٹ جو ہے یہ ایم ہی ہے, ایم ہی مجھے تو لگ رہا ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کوئی میسج دے رہا ہے عمران خان صاحب کو, عمران خان صاحب کو گرفتاری کا ڈر ہے, لہٰذا وہ اب اس میں تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ یہ جو انہوں نے عمران خان صاحب نے میٹنگ بلا کے یہ فیصلہ کیا ہے, ورنہ تو لیڈر تو ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہ انے واہ, جب کوئی لیڈر جو ہے وہ لانگ مارچ کے اوپر اتر آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں. تو عمران خان صاحب لانگ مارچ 6 تاریخ کو کرنے نکلے تھے, تو لانگ مارچ سے وہ بھاگ گئے ہیں. اب کیوں بھاگے ہیں؟ کہ اس لیے بھاگے ہیں کہ انہوں نے اپنی کشتیاں نہیں جلائی ہوئی تھی. وہ
جو ہے وہ حساب کتاب تگڑم کہ وہ جائزہ لے رہے ہیں. اور یہ جو آج بھی میٹنگ ہوئی اور کل بھی میٹنگ ہوئی, یہ جائزہ میٹنگ تھی کہ جائزہ کیا لینا ہے کہ پاکستان کی فوج ہمارے ساتھ کیا کرے گی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کیا کرے گی, پاکستان کی ریاست ہمارے ساتھ کیا بیہیو کرے گی. تو لہٰذا ابھی بھی وہ انتظار میں ہیں, وہ ٹیسٹر لگائیں گے کہ جی کہ پہلا کہ لوگ کتنے کا آتے ہیں باہر. اگر تو سیلاب امڑ آیا, اگر تو حکومت نے ان کو روکنے کی کوشش نہ کی, جس طرح جناب کیا نام ہے جی رانا ثناء اللہ صاحب نے آج بھی کہا مجھے اتحادی چھٹی دے دیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اسلام آباد کون منہ کردا ہے اسلام آباد دا. تو اتحادی اسی صورت میں یہ چھٹی دیں گے رانا ثناء اللہ صاحب کو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ ہم نے پورے 1.5 سال پارلیمنٹ کو لے کے چلنا ہے, حکومت چلانی ہے. وہ فیصلہ کن بنیادوں کے اوپر ہوگا؟ وہ فیصلہ ان بنیادوں کے اوپر ہوگا کہ چین ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے, IMF ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں, امریکہ ہمارے ساتھ واپس جو ہے وہ تجدید وفاق کرنے کو تیار ہے کہ نہیں. اب کہ تجدید وفاق کا امکان نہیں جانا, کیا یاد تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا, وہ والا معاملہ نہ ہو کہیں پہ. تو لہٰذا اگر تجدید وفاق ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سخت فیصلے نہیں کرے گی, چونکہ کمک آ جائے گی تو لہٰذا پھر وہ 1.5 سال چلائے گی. اور اگر یہ معاملات نہیں طے پاتے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ پاکستان کے, تو پھر وہ الیکشن کروا دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا, پھر یعنی کہ پھر جناب کے چپو جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے وہ جانے اور پاکستان جانے. پھر ہم جب الیکشن ہوں گے تو پھر فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئیں گے, پھر قوم کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے ان حالات میں کن کو جو مینڈیٹ دیا ہے, تو پھر دیکھی جائے گی. تو اس وقت تو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں کی مجبوری ہے, اور وہ دن رات مسلح بچھا کے دعائیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو مالی معاونت جو ہے وہ IMF سے کوئی پیکج مل جائے, چین واپس آ جائے. جو کچھ پاکستان نے 4 سالوں میں چین کے ساتھ کیا ہے, پاکستان کا جو سفارتی اثاثے تھے ان کو جس طرح برباد عمران خان صاحب نے کیا ہے, وہ کسی طرح کم بیک ہو جائے, یعنی کہ ڈیمیج کنٹرول ہو جائے. اس وقت تو جنرل بایو صاحب مسئلہ بچا کے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. تو عمران خان صاحب یا ان کے چاہنے والے وہ نواں ڈرامہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لہٰذا ٹیسٹر لگائیں گے عمران خان صاحب. اور جو میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے ان کو اسی صورت میں روکنا ہے جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہم نے 1.5 سال پورے کرنے ہیں, اور وہ اس صورت میں ہوں گے جب ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے مالی معاونت یا جو کہتے ہیں فنانشل ایڈ وہ مل جائے گی. تو اشارے مل رہے ہیں, اشارے یہ بتا رہے ہیں. یہ جو وہ باہیں میں باہیں جو ڈالی ہیں نا جی, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ کیک کاٹا ہے, یہ اشارہ ہے. اور پھر جو مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ جی چین سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے, چین واپس آ چکا ہے. اور پھر ٹونی بلنکن جو ہیں امریکن جو وزیر خارجہ ہیں, یعنی کہ وہ بقور عزیز صاحب کے وہ دوسرا اہم عہدہ ہوتا ہے یعنی انٹرنیشنل معاملات میں صدر کے بعد, امریکی صدر کے بعد, وہ پاکستان کو وارملی ویلکم کر چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کی جو آپس کی جو ہے جی اقتصادی روابط وہ بحال ہونی چاہیے, اور ان میں ہم اکٹھے چلیں گے. اور جو IMF کے ساتھ دوحہ میں یا قطر میں جو بھی مذاکرات چل رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. تو یہ اشارے اسی طرف جا رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے رینٹل اکانومی ہے بار بار کہ اپنا ہمارا کچھ نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ. تو لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی اگر آپ پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے, پاکستان کو خاکم بدہن جو مطلب جو ہو رہا ہے دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے, بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے, اس سے بچاتی ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمارے جو پرانے درینہ دوست ہیں وہ بچائیں. تو پھر تو عمران خان صاحب کے سامنے موت کھڑی ناچ رہی ہوگی سیاسی. پھر ان کو ریاست پورا جناب وہ جو ڈڈا پھیرے گی. یہ بات لکھ لیں آپ. اگر حکومت ہی نہیں انٹرسٹڈ ہے کہ یار کہ عمران خان صاحب اتنی تباہی پھیر چکے ہیں, ہم یہ گند نہیں اٹھائیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کے بغیر, تو پھر تو بات ختم ہے. پھر تو ختم. پھر تو عمران خان صاحب کے حوالے شاید وہ خود ہی کر دیں, شہباز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان کے آؤ جی بیٹھو جناب چلاؤ, الیکشن بھی کرانے کی لوڑ نہیں, آپ کو بہت شوق ہے پاکستان کو چلانے کا تو چلائیں. اور ان کو بھی کہیں گے ہمارے جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جی کہ آپ کو بھی بڑا شوق تھا نکالیں آندہ,
تو اب دوبارہ شوق پورا کریں, الیکشن کرانا ہے وہ کرائیں, جو کرنا ہے کرائیں, تسی جانو تہاڈا کام جانے. یہ ہے جی اصل مدعا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس صورتحال میں اپنا فیوچر یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم اٹھے, اور قوم اٹھ کے جو ہے وہ خون خرابہ کرتی ہوئی. یہ عمران خان صاحب کی میں پہلے دن سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے اندر کی خواہش, جو عمران خان صاحب کو بالمشافہ ملے ہیں, جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے, وہ عمران خان صاحب کو کی جو کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو ان کی عادات یا ان کی فطرت سے جو واقف ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کس کماش کے آدمی ہیں. وہ اپنے مفاد کے لیے, میں کہتا ہوں زمین کھود کے اندر تک, وہ جو کہتے ہیں نا گرنا جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں. وہ زمین کے 6 فٹ اندر تک گر سکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. تو لہٰذا ان کا مفاد اسی میں ہے کہ پاکستان میں خون خرابہ ہو, اور وہ خون خرابہ چاہتے ہیں, اپنے منہ سے نہیں کہتے, لیکن ان کی خواہش ہے, ان کے دل کے اندر کی خواہش ہے کہ پاکستان کی قوم باہر نکلے اور جناب گردنیں اتارتی ہوئے آئے. ہر اس شخص کی گردن اتار دی جائے, ہر اس شخص کو ڈی چوک میں الٹا لٹکا دیا جائے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اقتدار سے باہر کیا ہے. یعنی کہ وہ عالمی سازش کہہ لیں, وہ جناب کوئی قانونی طریقہ کہہ لیں, جو بھی ہے, کہ مجھے جس نے بھی نکالا ہے وہ اس کو یہ زندگی پناہ دے نہ دے, یہ ان کی خواہش ہے. تو لہٰذا ان کی خواہش ہے کہ خون خرابہ ہو. اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پرامن لوگ ہیں, ڈرتے بھی ہیں ساتھ ساتھ نا کہ اے بہت مارن گئے, مطلب ریاست جو ہے بنانا ریپبلک تو نہیں نا. تو لہٰذا 2014 والا ماحول نہیں ہے, آپ کو وارنی ویلکم کوئی نہیں کہے گا. تو مجھے 2-3 شک ہیں. پہلا شک یہ ہے کہ شاید ڈی چوک تک نہ پہنچا جا سکے, شاید کشمیر ہائی وے کے ایک سائڈ کے اوپر بیٹھ کے, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے آزادی مارچ کیا تھا, کہ جو کشمیر ہائی وے ہے اس کے جو ساتھ میں جو سائڈ لائنز ہیں وہاں پر بیٹھ کے جناب وہ اپنا شغل مغل ان کو لگانے کی اجازت دے دی جائے. اگر تھوڑا سا مومنٹم زیادہ ہوا, تھوڑے سے زیادہ لوگ ہوئے, تو پریڈ گراؤنڈ جو ہے وہاں تک پہنچ سکیں گے یہ. اور اگر سیلاب امڑ آیا, اور اگر جو ہے وہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی گئی, تو پھر ہو سکتا ہے ڈی چوک بھی جائیں اور پورے کا پورا تماشا لگائیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں مطلب آسانی کے ساتھ عمران خان صاحب اچیو کر پائیں گے. عمران خان صاحب تو وہ ایک ہوتا ہے نا کوئی ریلی, کوئی لانگ مارچ کی صورت میں بھی اسلام آباد کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے. وہ 3 بجے کشمیر ہائی وے کے اوپر پہنچیں گے. کہاں سے پہنچیں گے؟ مے بی وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئیں, کے پی کی گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر یوز کریں. کہ کیوں کہ راستے میں کہیں گرفتار نہ ہو جائے, کیونکہ اٹک سے آگے تو پنجاب ہے, تو پنجاب حکومت جو ہے وہ حرکت کر سکتی ہے, عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ کہ اسلام آباد کی طرف اگر مزید آگے آئیں تو مطلب گولڑا موڑ سے آگے, مطلب وہ جو جی ٹی روڈ ہے اس سے نیچے اتریں تو فیڈرل گورنمنٹ شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا کرین از قیاس یہی بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کشمیر ہائی وے پر لینڈ کریں گے, اور اپنے جو فدائیان کہیں گے, ان کو جو کارکنان کہیں گے, ان کے حصار میں وہ کشمیر میں وہ جو بھی پنڈال ہوگا یا جو بھی سڑک بلاک کی ہوگی وہاں تک پہنچیں گے, اسٹیج کے اوپر, ٹرک کے اوپر, کنٹینر کے اوپر, اور پھر وہاں پر ماحول دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہن کی کرنا ہے. تو بڑی مشکل ہے کہ مطلب اصل دیکھیں جی کہ اگر لانگ مارچ تو یہ ہے نہیں, یہ بات آپ لکھ لیں. دھرنا ہو سکتا ہے جس کا انہوں نے اعلان نہیں کیا, تو دھرنا اگر بالفرض ہوگا تو وہ ماحول دیکھ کے ہوگا کہ کتنے لوگ آئے ہیں. اور پھر یہ بھی تھی کہ دھرنا وہ ہوتا ہے جو زندگی مفلوج کر دے. تو اگر تو دھرنا ڈی چوک میں ہوا, اگر تو جو نظام زندگی ہے اسلام آباد کا وہ عمران خان صاحب مفلوج کرنے میں کامیاب ہو گئے, تو پھر تو آپ سمجھے کہ شاید کوئی عمران خان صاحب کے مطالبات جو ہیں وہ ان پر کوئی کان دھرے گا, ان سے بات کرے گا. ادروائز عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ 2014 میں ہوا تھا. اور 2014 میں تو وہ اے پی ایس والا واقعہ ان کا فیس سیونگ یا ان کی عزت بچا گیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ بھی کیا آئرنی ہے کہ بچوں کی جانیں گئی اور عمران خان صاحب کی فیس سیونگ ہو گئی, ان کی عزت بچ گئی. تو اس طرح کا کوئی سین ہو سکتا ہے. البتہ یہ ایک بے اثر قسم کی موومنٹ لگ رہی ہے. عمران خان صاحب اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ وہ اس کام کو سٹارٹ ہی خوف سے کر رہے ہیں.
ان پر خوف طاری ہے، اور جو کام آپ خوف زدہ ہو کے کریں وہ اس کام کے نتائج جو ہیں وہ نہیں نکلتے۔ ہاں اگر تقدیر ساتھ دے جائے، اگر حالات اس طرح کے ہو جائیں کہ جی کہ بس اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا، تو پھر وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اللہ کی جو مرضی ہے وہ اللہ سے زیادہ اللہ ہی جانتا ہے، اور تو کوئی نہیں جان سکتا۔ تو باقی جو پولیٹیکل سائنس ہے، جو بطور سیاسیات کے طالب علم کے مجھے جو فیل ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے غبارے سے، میں لانگ مارچ کی بات نہیں کر رہا، میں عمران خان صاحب کے غبارے سے ہوا نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ عمران خان صاحب خوف زدہ ہیں، ان کے اقدامات سے خوف چھلک رہا ہے، ان کے لہجے سے خوف ٹپک رہا ہے، وہ خوف زدہ ہیں۔ اپنے گھر کو چھوڑ کے وہ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں بنی گالہ میں، اور لانگ مارچ کو لیڈ بھی نہیں کر رہے۔ ان کو تو کراچی سے لیڈ کرنا چاہیے تھا، کراچی میں ان کی اچھی خاصی سیٹیں ہیں، اور سندھ میں جناب فتح کرتے ہوئے آتے لوگوں کو چلتے 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 لاہور، اور پھر جناب پورا پنجاب کور کرتے ہوئے اسلام آباد میں داخل ہوتے، ان کے راستے میں کوئی ایک رکاوٹ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر یہ خوف زدہ نہ ہوتے تو پورے خوف کے ساتھ آ رہے ہیں، خوف میں ڈوبے ہوئے آ رہے ہیں، سہمے ہوئے آ رہے ہیں، گرفتاری سے ڈر رہے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جی کہ میرے قتل کی بھی سازش ہو چکی ہے، میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کرا دی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب ہر چیز سے بھاگ چکے ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ باپ کو کیا کہوں کہ عمران خان صاحب کو میسج دینے والے میسج دے چکے ہیں۔ خان صاحب دھیان نال، اب پہلے جیسے آپ کے تماشے جو ہیں وہ آپ کو قبول کرنے والے، آپ کے تماشے برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب وہ فرق ہے، عمران خان صاحب چوری کھانے والے رانجے ہیں، پتھر کھانے والے مجنوں نہیں ہیں۔ تو وہ چوری کھانے کے لیے تو ہر وقت تیار ہوتے ہیں، یہاں پہ پڑنے ہیں پتھر، تو وہ پتھروں سے ڈر رہے ہیں، انہی پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب ان پتھروں پر چل کے آنے کو تیار نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ تھا وہ اب لانگ مارچ نہیں رہا، پہلی بات۔ اور عمران خان صاحب جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ دھرنا دینے کی کوشش کریں گے، دھرنا دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ بات ہے کہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ دھرنا دے کے اپنے مقاصد کو حاصل کر پائیں گے۔ تو فی الوقت وہ جو ان کے اعلانات ہیں، جو آج کی پریس کانفرنس ہے، وہ فیس سیونگ کے لیے لگ رہی ہے کہ اب عزت سادات بچانے کی ایک کوشش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو باقی ڈپینڈ کرتا ہے، فیصلہ چوائس، آخری فیصلہ، آخری مکہ اس حکومت کا ہونا ہے۔ وہ مکہ وہ عمران خان صاحب کو مارے یا اپنے منہ پہ مارے، یہ مرضی گورنمنٹ کی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔